अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम लोग ये नज़म पढ़ेंगे जिसका नाम है बहुत बोलना ऐब है, और इसके साथ ही हम इसकी तशरीह का तरीक़ाकार भी सीखेंगे। अज़ीज़ों, बहुत बोलना ऐब है, ज़ुबां बेमहल खोलना ऐब है। तुम्हें यावोह गोई की आदत न हो कि होते हैं कम अक्ल बसियार को। ज़ुबां अपनी हद में है बेशक ज़ुबां, बढ़े एक नुक्ता तो ये है ज़ियां। सुखन चाहिए नादिर व दिल पज़ीर, करें जिसकी तारीफ़ बरनाओ पीर। समझ लो कि जोश फरावां हुई, वो बाज़ार आलम में अर्ज़ां हुई। यहाँ चीज़ कमयाब की कदर है, सितारे बहुत और एक बदर है। बहुत खार हैं और गुले तर हैं कम, सदफ बेशुमार और गौहर हैं कम। बनो कम सुखन और संजीदा को, कोई गुफ्तगू से न रंजीदा हो। किसी का है ये कौल गौहर बहा, ये आवेज़ा गोश हो दुर्गा। कहे एक जब सुन ले इंसान दो, जुबा हक ने दी एक और कान दो। नज़म शायरी की एक ऐसी सिन्फ है जिसमें किसी भी एक ख़याल को मुसलसल बयान किया जाता है, यानी उसके तमाम अशार एक ही मौजू पर होते हैं। मरकज़ी ख़याल यानी मेन आइडिया। नज़म का मरकज़ी ख़याल नज़म का वो एक अहम बुनियादी नुक्ता या पैगाम होता है जो शायर हमें अपनी नज़म के ज़रिए समझाना चाहते हैं। यूँ समझ लीजिए कि ये एक बुनियादी तसव्वुर है जिस पर नज़म लिखी गई होती है। मरकज़ी ख़याल हमेशा मुख्तसर ही लिखा जाता है। इस नज़म का मरकज़ी ख़याल ये है कि फ़जूल और लग़्व गुफ्तगू से परहेज़ करना बेहतर है, क्योंकि इससे सवाए नुकसान के कुछ हासिल नहीं होता। कम सुखन और संजीदा गो बनना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ इंसान की इज़्ज़त बढ़ाती है। ज़्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। तशरीह का मतलब खोल कर बयान करना, शरह करना, वजाहत करना या तफसीर वगैरह होता है। तशरीह का लफ्ज़ उर्दू में नज़म के साथ मुंसलिक है, जिसके मुताबिक नज़म के मतलब को वजाहत के साथ बयान करना होता है। आम तौर पर तशरीह का लफ्ज़ तलबा के लिए एक डरावने ख्वाब से कम नहीं होता, लेकिन अगर तशरीह के तरीक़ाकार को समझ लिया जाए तो इसको करना कभी भी मुश्किल नहीं रहता। आइए तशरीह का तरीक़ाकार सीखते हैं। नज़म की तशरीह के 4 मदारिज हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको मिस्र में मौजूद मुश्किल अल्फाज के मानी पता होने चाहिए। नंबर 2, फिर आप नज़म को नसर में तब्दील कर दीजिए। नसर क्या है? एक सादा जुमले में। नंबर 3, फिर आप देखिए कि इसमें अहम नुक्ते क्या हैं। जब आपको अहम नुक्ता पता चल जाएगा तो फिर आप उन्हें उसकी वजाहत कर देनी है, यानी या उसमें मज़ीद जुमलों का इजाफा कर देना है, तो ये बन जाएगी आपकी तशरीह। लेकिन मुझे पता है कि अभी आपको इतनी अच्छी समझ में नहीं आया होगा। चलें इस नज़म की ही मिसाल लेकर आगे बढ़ते हैं। अज़ीज़ों, बहुत बोलना ऐब है, जिसमें ऐब के मानी है नुक्स। ज़ुबान बेमहल खोलना ऐब है, यानी बेमहल यानी नामुनासिब, बेमौका। या वो गोई बेहुदा गुफ्तगू। कम अकल तो आप जानते हैं नादान को कहते हैं। बसियार को कहते हैं जी फजूल बातें करने वाले को। जी, अब इसको नसर में तब्दील किया तो ये कुछ ऐसे हो गया। दोस्तों, बहुत ज़्यादा बोलना एक बुराई है। ज़ुबान का बेजा और बेमौका इस्तेमाल भी एक नुक्स है। तुम्हें बेहुदा और लग़्व गुफ्तगू की आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो शख्स नादान होता है जो फजूल गुफ्तगू करता है। जब हमने उसे नसर में तब्दील किया तो हमें पता चला कि उसमें 3 अहम नुकात हैं। एक तो ये कि बहुत बोलना एक बुराई होता है, दूसरा ये कि ज़ुबान का बेजा और बेमौका इस्तेमाल, और तीसरा कि बेहुदा और फजूल गुफ्तगू करने वाला अहमक होता है। शायर इन अशार में हमें ज़्यादा बोलने की बुराइयों से आगाह कर रहे हैं। वो हमें बता रहे हैं कि ज़्यादा बोलने से सवाए नुकसान के कुछ हासिल नहीं होता। ज़ुबान को बेमौका यानी हर वक्त इस्तेमाल करना नामुनासिब है। इंसान को फ़जूल और बेहुदा गुफ्तगू से परहेज़ करना चाहिए, और इस फ़जूल गुफ्तगू में झूठ, गीबत, चुगली, इल्ज़ाम तराशी और किसी की तज़हीक शामिल हो जाती है। आज के इस जदीद दौर में बहतान, गीबत, चुगली, झूठ, बदगुमानी, जासूसी, इल्ज़ाम तराशी, लगाई बुझाई करना यानी चुगली करना जैसी बुरी आदत को गपशप का नाम दिया जा चुका है। इसी गपशप से मज़ीद बुराइयां जन्म लेती हैं। घरों का सुकून और माशरे का अमन मुतासिर होता है। आपस के ताल्लुकात और दोस्तियाँ दुश्मनियों में ढल जाती हैं और दिलों में नफ़रत परवान चढ़ती है।
زیادہ یا فضول بولنے والا دراصل کم عقل اور احمق ہوتا ہے۔ انجانے میں وہ صرف اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ دوسروں کی نظروں میں اس کی کوئی عزت نہیں رہتی کیونکہ سب اس کو جھوٹا، چغل خور، بسیار گو سمجھنے لگتے ہیں، اور وہ قابل بھروسہ بھی نہیں رہتا کہ اس کی بات کا کوئی اعتبار ہی نہیں کرتا، کیونکہ اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اور فسادات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان اشعار کی وضاحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر حضرت معاذ کو یوں نصیحت فرمائی: زبان کو اپنے قابو میں رکھو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس پر ہماری گرفت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے معاذ، اللہ تمہارا بھلا کرے، جہنم میں لوگ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہی اوندھے مگریں گے۔ مشین کو جب زنگ لگتا ہے تو آپ سب جانتے ہیں تو اس کے پرزے شور کرنے لگتے ہیں۔ اسی طرح جب عقل کو زنگ لگتا ہے، یعنی عقل کم ہو جاتی ہے، تو زبان بھی فضول بولنے۔ اشعار نمبر 3 اور 4: زباں اپنی حد میں ہے بے شک زباں، بڑھے ایک نکتہ تو ہے یہ زیاں۔ زیاں کا مطلب ہے نقصان اور پچھتاوا۔ شاعر کا یہ شعر اردو زبان کی خوبصورتی کو بیان کر رہا ہے، اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زبان کے نیچے ایک نقطہ ہے، اور اس ایک نقطے کے اضافے سے وہی لفظ زیاں بن گیا جس کا مطلب نقصان ہے۔ سخن یعنی کلام چاہیے نادر و دل پذیر، نادر یعنی قیمتی، دل پذیر دل کو خوش کر دینے والا، کریں جس کی تعریف برنا و پیر۔ برنا و پیر کہتے ہیں ہر جوان، بوڑھا، بچہ۔ تو اس کی نثر کچھ ایسے ہو جائے گی: زبان جب تک اپنی حد میں رہے تب تک زباں ہوتی ہے، اگر یہ ایک نقطہ بھی بڑھ جائے تو سوائے نقصان اور پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ کلام دل کو خوش کرنے والا ہونا چاہیے جس کو سن کر سب خوش۔ اس شعر کے اہم نکات کیا ہیں؟ وہ ہیں کہ زبان اگر حد سے بڑھے تو کیا نقصان ہو سکتے ہیں، یا پھر کہ وہ کیا گفتگو ہو جسے سب بوڑھے، جوان، بچے سب پسند کریں۔ فضول گوئی کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ زبان ہی ہے جو انسان کو عرش کی بلندیوں پر، اور زبان ہی ہے جو اس کو ذلت کی گہرائیوں تک لے جاتی ہے، اور اس سے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں، جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ آپس میں نفرت اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوں تو ان میں سے 2 آپس میں خسر پسر نہ کریں، اس سے تیسرے کی دل شکنی ہوگی، دل شکنی ہوگی تو آپ کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوگی، اور پھر اس طرح نفرت جنم لے گی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ بے قابو زبان کے نقصانات کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی اکثر خطائیں اس کی زبان سے سرزد ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا، وہ ہیں زبان اور شرمگاہ۔ تو پھر گفتگو کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے بھلائی کی بات کی جائے، تو ہمارا انداز گفتگو بھی ایسا ہو کہ جس میں انصاف شامل ہو، اچھی بات ہو، خوشخبری ہو لوگوں کے لیے، اور تبلیغ اگر دین کی بھی کرنی ہو تو نرم انداز سے کی جائے۔ اس کے علاوہ جھوٹی بات نہ کی جائے اور سیدھی بات کی جائے، گھما پھرا کر اس کو برے انداز سے بیان کرنا بھی درست نہیں۔ سمجھ لو جو شے فراواں ہوئی، شے کہتے ہیں چیز کو، فراواں زیادہ، وہ بازار عالم میں ارزاں ہوئی، ارزاں سستا کو کہتے ہیں۔ یہاں چیز کم یاب کی قدر ہے، یعنی کم یاب جو چیز کم دستیاب ہو، کم موجود ہو، کی قدر ہے، اہمیت ہے۔ ستارے بہت اور ایک بدر ہے، بدر چاند کو کہتے ہیں۔ تو اس کی نثر اس شعر کی کچھ اس طرح ہوئی کہ ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ اس دنیا میں جو چیز کم ہو اس کی قدر اور اہمیت زیادہ ہوتی ہے، اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ زیادہ چیز آسانی سے کم قیمت میں مل جاتی ہے۔ ستارے زیادہ ہیں اس لیے ان کی اتنی اہمیت نہیں جتنی کہ چاند کی اہمیت ہے۔ شاعر اس شعر میں، ان اشعار میں یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے بازار کا ایک اصول ہے کہ یہاں جو چیز زیادہ ہو اس کی اہمیت نہیں رہتی، یعنی جو چیزیں زیادہ دستیاب ہوں وہ سستی مل جاتی ہیں، جبکہ جو چیزیں کم ہوں ان کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، جیسے ہیرا اور سونا وغیرہ۔ اگر اس کو اس نظم کے موضوع کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو زیادہ بولنے والے کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی،
لوگ اس کی باتوں سے اکتا جاتے ہیں اور نہ تو اس کی باتوں کو اور نہ اسے کوئی عزت دیتے ہیں، جبکہ کم گو انسان کا رعب و دبدبہ قائم رہتا ہے، اس کے مشوروں نصائح کو اہمیت دی جاتی ہے، اس کی قدر و قیمت لوگوں کی نظروں میں بڑھ جاتی ہے۔ شاعر نے اس میں ایک مثال دی کہ ستارے بہت زیادہ ہیں تو ہم ستاروں کے بارے میں بہت کم بات کرتے ہیں، لیکن چاند ایک ہے، چاند کے بارے میں زیادہ بات کی جاتی ہے، اس کی روشنی کے بارے میں، اس کی خوبصورتی کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک اس کی مثال ہے کہ چونکہ ستارے بہت زیادہ ہیں اس لیے ان کی اہمیت نہیں ہے۔ جو ایک چاند ہے وہ پورے آسمان پہ چمکتا ہے، اپنی روشنی پھیلاتا ہے۔ بہت خار اور گلے تر ہیں کم، خار کہتے ہیں کانٹوں کو، گلے تر تازہ پھول، صدف بے شمار اور گوہر ہیں کم، صدف سیپیوں کو کہتے ہیں اور گوہر سچے موتی اصل موتیوں کو۔ بنو کم سخن کم بولنے والا، سنجیدہ سنجیدہ بولنے والا، اور کوئی گفتگو سے نہ رنجیدہ ہو، رنجیدہ کہتے ہیں جی دکھی ہو جانا، تکلیف یا غمزدہ ہونا۔ تو اس کی نظر کچھ ایسے ہوگی کہ کانٹے بہت زیادہ ہیں اور پھول بہت کم، اسی طرح سیپیاں بے شمار ہیں لیکن موتی بہت کم ہوتے ہیں۔ کم بولنے اور سنجیدہ گفتگو کرنے والے بنو کہ کوئی تمہاری گفتگو سے دکھی نہ ہو۔ شاعر ان اشعار میں مثالیں ہی پیش کر رہے ہیں جو کہ پچھلے اشعار کا تسلسل ہے۔ اس میں وہ جو پہلی مثال پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک پودے پر دیکھتے ہیں اس پہ ایک پھول اگا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ 5-6 کانٹے ضرور ہوتے ہیں، تو کس کی اہمیت ہوتی ہے؟ کیا پھولوں کی اہمیت ہوتی ہے یا کانٹوں کی؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اہمیت صرف پھول کی ہوتی ہے۔ اسی طرح ساحل سمندر پر سیپیاں بے شمار ہوتی ہیں، لیکن اہمیت اسی سیپی کی ہوتی ہے کہ جس میں سچے اور اصل موتی موجود ہوں۔ شعر نمبر 8 میں شاعر ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ کم بولنے والا اور سنجیدہ گفتگو کرنے والا بنو۔ ایسی گفتگو نہ کرو جس سے کوئی دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واپس نہیں پلٹتے۔ ایک اور کسی دانشور کا کہنا ہے کہ تلوار کا زخم تو وقت کے ساتھ ساتھ بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا دیا ہوا زخم کبھی نہیں بھرتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے کہ خوشخبری دینے والا اچھی کسی کا ہے یہ قول گوہر بہا، قول کہتے ہیں بات کو، گوہر یعنی موتیوں جیسی قیمتی بات، یہ آویزہ گوش ہو درگا، یعنی اس بات کو سمجھ کے رکھو، ذہن نشین کر کے رکھو، بھولے نہ۔ کہے ایک جب سن لے انسان دو، زباں حق نے دی ایک اور کان دو۔ حق کہتے ہیں سچ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو۔ اس کے نثر کچھ ایسے ہے کہ کیا قیمتی بات ہے، اور یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ انسان کو اللہ نے 2 کان اور 1 زبان اس لیے دیے ہیں تاکہ وہ کم بولے اور زیادہ سنے۔ اس نظم کے آخری اشعار پوری نظم کا نچوڑ ہیں۔ اس میں شاعر نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ انسان کو زیادہ سننا چاہیے اور کم بولنا چاہیے، اور اسی کو یہ اپنی عادت بنا لینی چاہیے۔ یعنی جب انسان 2 سنے تو اس میں سے صرف ایک بات بیان کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان تو ایک دی ہے اور کان 2 اسی لیے دیے ہیں کہ وہ دائیں بائیں سے ہزاروں باتیں سن لے، لیکن زبان چونکہ ایک ہے جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ کم بات کو بیان کرے۔ ایک زبان کے مطابق کی گفتگو ہی عقل مندانہ گفتگو ہے۔ شکریہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آج آپ کو تشریح کا طریقہ کار بھی بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔